टोन, वो जिंदा बच गया था। बिस्तर मर्ग से वो दोबारा उनके सरों पर आकर खड़ा हो गया था। उन्हें आज़ाद करने से पहले उसने सिर्फ 6 और महीने काम लिया था, और जब वो उन्हें आज़ाद कर रहा था तो उसने बस इतना कहा था। वो ज़बान से फिरा नहीं था और ज़बान पर कायम भी नहीं रहा था। मौत ने बस उसे इतना ही नर्म दिल रहने दिया था। अजीज़ा, तुम्हें तुम्हारे रब की कसम है, पूरे ईमान से बताओ, क्या तुम इन लोगों को आज़ाद देखना चाहती हो? अजीज़ा ने नासमझी से टोन की सिमत देखा। वादे के 6 महीने पूरे हो चुके थे। जितना निकाल कर दे सकते थे उतना वो दे चुके थे। अब ये इंसान और क्या चाहता था? हाँ, क्यों? तो फिर ये सब एक शर्त पर आज़ाद होंगे, और वो शर्त हो तुम। मैं इन सब को आज़ाद कर दूंगा। कभी कोई ग़ुलाम मंडी से नहीं आएगा। ये जंगल किसी दूसरे इंसान की बू नहीं पाएगा। अगर तुम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहो कि तुम मुझसे गद्दारी नहीं करोगी। और अजीज़ा का सांस रुक गया। क्या कहना चाहते हो? वो ये कहना चाहता था कि मैंने कह दिया था कि मैं आज़ाद कर दूंगा, और मैं आज़ाद कर भी रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी करूँगा ये नहीं कहा था। ख़जाने की असल चाबी तुम हो। अब तक भी सारे काम तुम ही करती रही हो, तो फिर इतनी भीड़ का तरद्दुद पालने की क्या ज़रूरत है? मौका हाथ आया था तो वो इन सब की जानों के बदले में उससे अहद ले सकता था। तुमने कहा था तुम हम सबको आज़ाद कर दोगे। अजीज़ा ने इस वादा खिलाफ इंसान को हैरत से देखा। कर तो रहा हूँ। मौत से डरकर माफ़ी मांगने वाला जिंदा रहने के बाद माफ़ी से मुकर रहा था। फैसला तुम्हारे हाथ में है। इन सब लोगों की जान, आज़ादी, या फिर एक सिर्फ तुम्हारी ग़ुलामी। जवाब दो अजीज़ा। अजीज़ा ने एक लंबी सांस खींची। हाँ, आज़ादी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होती। हाँ, फितरत इतनी जल्दी नहीं बदला करती। उसने सब की सब आमना और जन्नत की तरफ देखा, मासूम चेहरों और ज़ख्मों से चूर चूर जिस्मों की तरफ। 6 महीने के वादे पर उन्होंने रातों को ख्वाब कर दिया था, दिन को परवाज़। ऐसी दरिंदगी, ऐसी ग़ुलामी से निजात के ख्याल ने उन्हें कैसे नीम दीवाना सा कर दिया था। और वो औरतें, मुसीबत ज़दा, दुखी, बीमार, गीला जंगल, घना जंगल, कटीला और दरिंदा जंगल। ठीक है, उसने कहा, मुझे मंजूर है। तुम कोई चालाकी नहीं दिखाओगी। तुम भागोगी नहीं, मैं भागूंगी नहीं। अपनी ज़बान का अहद दो। अपनी ज़बान का अहद देती हूँ। अपने रब के नाम से दो। अपने रब के नाम से देती हूँ। सब आज़ाद हुए। वो ग़ुलाम हुई, अजीज़ा बिनते दरवेश। वो कुर्बान सरे आम हुई। और तुम्हें क्या चाहिए? आमना अजीज़ा से पूछ रही थी। वो ख्वाब देख रही थी। मुझे? अजीज़ा ने सोचा। मुझे हक़ चाहिए। अजीज़ा ने उसके गाल छूकर कहा। दीन हक़ है, जैसे इंसान की पैदाइश हक़ है, जैसे उस रब की मर्ज़ी हक़ है। फिर नाहक़ क्या है? किस्वा को मदरसे में जगह ना देना, सिर्फ इसलिए कि उसकी परवरिश करने वाली माँ का हसब नसब आली मर्तबा नहीं था। किस्वा की हम उम्र बच्चियाँ जो उसके साथ मदरसे में इम्तिहान के लिए गई थीं, वो गिलाफ़े काबा की तैयारी में शामिल कर ली गई थीं। किस्वा ने अफसुर्दा सूरत वालदा से अपने बारे में पूछा तो वालदा रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दो किस्वा, तुम्हारी माँ का ख्वाब मेरी वजह से अधूरा रह गया। किस्वा और कुबरा आमना को कसूरवार समझने की गुस्ताखी नहीं कर सकती थीं, लेकिन आमना ने ख़ुद को माफ़ नहीं किया। इन 6 सालों में वो पहली बार फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने ख़ुद को इतना गिरा हुआ तब भी नहीं पाया था जब मंडी में फ़रोख्त हुई थी, लेकिन अब वो बहुत बेकल हो गई थी। तो क्या इन्हें हमेशा जलील किया जाएगा? क्या इन्हें कभी इज़्ज़त और मर्तबा नसीब नहीं होगा? उसे ऐसी चुप लग गई थी कि किस्वा तक उदास होकर उसे देखती थी। आपने कहा था लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, मदरसे के उस्तादों को माफ़ कर दें। मैंने सबको माफ़ किया, दुनिया ने मुझे माफ़ नहीं किया। आपने कहा हमारा मामला अल्लाह से होना है, हमें दुनिया वालों से क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वो रोती रहती थी। बात बेकदरी की नहीं थी, इस ज़ौम की थी कि अब ये दुनिया उसकी कदर करने लगेगी। बात शक की थी, इस वसवसे की, क्या अल्लाह ने भी उसे माफ़ किया है या नहीं? ये जो सफ़र था ये किसी और ही गुमान में ही तो नहीं कटा। इतना कुछ खोकर कुछ भी नहीं मिला। क्या कुछ भी नहीं? मैंने कभी अल्लाह तुझसे सवाल नहीं किया, कभी कोई जवाब नहीं मांगा, लेकिन मैं एक सवाल का जवाब चाहती हूँ, अपनी कदर का। आमना की क्या कदर है या रब? या दिखा दे या बता दे। 3 महीने वो ये सवाल रात दिन खुदा से करती रही थी। सब जवाब नहीं मिलते तो सब सवाल अधूरे भी नहीं रहते। बीमारी जन्नत के शानों तक पहुंची थी।
بروقت علاج سے پھیلنے سے بچ گئی تھی۔ مراد کے لیے جو طبیب ملا تھا اس کے لیے انہیں شہر چھوڑنا پڑا تھا۔ پھر اس شہر میں تھا ہی کیا، ایک کوٹری بس۔ اس نے بہت مشقتیں کاٹیں، لیکن وہ مراد کو لے کر شہر سے ہجرت کر کے طبیب کے شہر چلی گئی تھی۔ اس شہر میں بھی کوٹری نما گھر میں ہی رہنے لگی تھی، لیکن اب کم سے کم یہاں طبیب اور دوا تو میسر تھی۔ ہجرت اسے راس آئی تھی۔ اس شہر میں اسے کرنے کے لیے بہت کام مل گئے تھے۔ وہ طبیب اور دوا کا خرچہ اٹھا سکتی تھی۔ وہ مسکرا کر مراد کو دیکھ سکتی تھی۔ مراد روشنی اور ہوا کو سہنے لگا تھا۔ دوا اثر کر رہی تھی۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بات تم مجھے اب بتا رہے ہو اتنے سالوں بعد؟ مجھ جیسے بیمار کے منہ سے یہ بات سن کر تم کہاں خوش ہوتی جنت؟ تعریف بھی بدبودار ہو جاتی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ اسے قریح اور بدصورت ہی لگا تھا۔ کچھ چیزیں اور کچھ لوگ شروع میں کتنے عجیب اور ناپسندیدہ لگتے ہیں، پھر تو وہ جانے عزیز ہو جاتے ہیں۔ آمنہ اور جنت کی جان عزیزہ وہ ہڈیوں کا پنجرہ بن چکی تھی۔ سر کے بال اڑ چکے تھے۔ بچے دیکھتے تو ہنس دیتے، اس کا مذاق اڑاتے۔ حسن دلدل ہو چکا تھا، آنکھیں گڑیوں میں دھنس چکی تھیں۔ زمین نے اپنا سینہ سی لیا تھا۔ وہ اسے ایک بھی موتی نکال کر دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پہلے تو تون اسے برداشت کرتا رہا تھا، پھر وہ اسے کوڑے مارے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ چال باز، تم نے اپنے رب کے نام پر عہد کیا تھا کہ تم کوئی چالاکی نہیں کرو گی۔ میں کوئی چالاکی نہیں کر رہی تون، یہ تو زمین ہے جو مجھ سے ناراض ہے۔ شاید مجھے اپنی انگلیاں کاٹنے پر مجبور نہ کرو عزیزہ۔ تمہاری درویشی پر میں نے ان سب کو آزاد کر دیا تھا۔ اب تم اپنی کمزوری دکھا کر میرے غصے کو دعوت نہ دو۔ میں کمزور نہیں، بے بس ہوں۔ میرا زمین و آسمان پر کیا بس بھلا؟ اگر یہ بس آج بھی نہ چلا تو میں تمہاری انگلی کاٹ دوں گا، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ 10 انگلیوں میں سے 3 تو وہ ویسے ہی کاٹی جا چکی تھیں۔ باقی کتنی بچی؟ 7۔ وہ 7 لوگ تھے جو اس سے سوال پوچھتے رہتے تھے، لیکن اب صرف وہاں وہ ایک تھے۔ وہ ایک آخری بار پھر مدرسے آئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ اپنی پوری کہانی لائی تھی، لیکن وہ یہ کہانی سنانے والی نہیں تھی۔ اس نے بس ایک آخری بار درخواست کی تھی، آپ بس یہ بھول جائیں کہ کسوہ کی پرورش میں نے کی ہے۔ میں اسے چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ آپ اس بچی کی مرحومہ ماں کی نیت کو تعبیر ہونے دیں، کسوہ کو اس سعادت سے محروم نہ کریں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پارچہ، کپڑے کا ٹکڑا استاد محترم کی رحل پر رکھا، کپڑا جو سیاہ تھا۔ جب ہم حج کے لیے نکلی تھیں تو ایک پڑاؤ کے دوران ایک دیوار کی کھو میں مجھے یہ رکھا ہوا ملا تھا۔ عزیزہ نے کہا تھا کہ جو جس کی چیز ہوتی ہے وہ اسے ہی ملتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری چیزوں کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ شاید وہ جذباتی تھی اور کم عقل بھی۔ میں نے بہت عجیب و غریب حالات دیکھے، لیکن اپنے اس تحفے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھا، کیونکہ یہ میرے لیے تھا، یہ میرا تھا۔ عزیزہ نے اسے کلام حق کا نام دیا تھا۔ ہم نہیں جانتی تھیں کہ اس پر کیا لکھا ہے، لیکن اس کا ماننا تھا کہ حج پر جانے والوں کو حق کے سوا دیا ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تحریر حق ہے، یہ تحریک حق ہے، یہ نصیب حق ہے۔ لیکن وہ پاگل تھی۔ یہ کلام حق تحریر حق ہو سکتا ہے، لیکن اس پر میرا حق نہیں ہو سکتا۔ یہ سیاہ ہے۔ پہلے ہم تینوں کو شک تھا، ہم کسی سے پوچھتے ہوئے بھی ڈرتی تھیں، لیکن بعد میں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ غلاف کعبہ کا ٹکڑا ہے جو کسی درویش بزرگ کو نصیب ہوا تھا، اور انہوں نے اس پر تحریر لکھ کر اسے کھو میں اپنے جیسے کسی حاجی کے لیے تحفے کے طور پر رکھ دیا تھا۔ کسی حاجی کے لیے، مجھ جیسی کے لیے نہیں۔ تو یہ بھی آپ کا ہوا، آپ کا اس لیے کہ اسی مدرسے سے کسوۃ الکعبہ جائے گا، تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ میں نے اپنی قدر جان لی، میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ اب آپ کسوہ کو پہچان لیں، اسے مدرسے میں جگہ دے دیں۔ کہتے کہتے وہ رو دی تھی۔ تم کون ہو آمنہ؟ کلام حق استاد محترم نگراں محترم کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ وہ کتنے حیران تھے۔ میں نے بتایا تو تھا کہ میں کون ہوں۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ تم جانتی ہو یہ کس کا ہے؟ میں بس یہ جانتی ہوں کہ یہ میرا نہیں ہے۔ کتنی ہی دیر تک سناٹا رہا تھا۔ استاد کا سر جھکا رہا۔ میں نے مدرسے کے ہر رکن کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی آمنہ۔ میں تمہارے تدبر پر بہت حیران تھا، تمہارے شعور نے مجھے حیران کر دیا تھا، لیکن وہ 5 تمہارے حسب نسب پر نہیں مانے تھے۔ وہ بار بار کہتے جاتے تھے کہ کعبہ کا غلاف ایک ایسی بچی کے ہاتھ سے نہیں بن سکتا جس کی پرورش ایک طوائف نے کی ہو۔ کہتے کہتے ان کی آواز بھیگ گئی، لیکن کسوہ
میری کسوہ اس کا کیا قصور ہے؟ قصور تمہارا بھی نہیں، قصور تو ہمارا ہے، قصور میرا ہے۔ جانتی ہو یہ کلام حق کس کا ہے؟ میرا۔ یہ غلاف اسی مدرسے میں بنا تھا، یہ مجھے تحفے میں دیا گیا تھا۔ اس میدان کارواں میں بیٹھ کر میں نے یہ تحریر لکھی تھی اور پھر اسے تحفے کے طور پر رکھ دیا تھا۔ والد کہا کرتے تھے مسافر کو اپنے نشان چھوڑتے رہنا چاہیے، قلم، کتاب، ورنہ اخلاص، جو جس کا ہوگا وہ اسے مل جائے گا۔ یہ تمہیں ہی کیوں ملا آمنہ؟ کیوں؟ والد کہا کرتے تھے دنیا میں کسی انسان کی کہانی اتفاق سے نہیں لکھی جاتی۔ جو ذرے ذرے کا واقف حال ہے وہ اتفاق کیوں کرے گا؟ وہ طے کرے گا۔ کوئی چیز، کوئی واقعہ اتفاق نہیں، وہ طے شدہ ہے، ورنہ معجزہ ہے۔ جس عورت کی بیٹی کو غلاف کعبہ بنانے کی سعادت سے محروم کر دیا گیا، سالوں پہلے اسی عورت کو غلاف کعبہ پہلے سے ہی عنایت کر دیا گیا تھا۔ جسے حسب نسب کا سوال کر کے خارج کر دیا گیا، اسے تو پہلے سے ہی عالی مرتبہ بنا دیا گیا تھا۔ تم کون ہو آمنہ؟ میں کون ہوں؟ میری قدر کیا ہے؟ میں اللہ کے لیے کیا ہوں؟ آمنہ کا سوال تھا۔ بے قرار بحر ہے، بے قرار لہر ہے، تیرا رب رحیم ہے اور یہ تیری قدر ہے، یہی تیری قدر ہے۔ کلام حق پر لکھی تحریر، آمنہ کے لیے لکھا حق، اس کا سوال قدر، رب کا جواب قدر۔ پیروں کی انگلیاں کاٹنے کے بعد، سلاخوں سے اس کا جسم داغنے کے بعد، وہ اس کی شہادت کی انگلی کو سختی سے دبوچے ہوئے کھڑا تھا۔ اس ایک انگلی کے لیے وہ پہلی بار سسک رہی تھی، اس کی منت کر رہی تھی کہ وہ اس ایک انگلی کو چھوڑ دے، اس کی شہادت کو چھوڑ دے۔ تائب ہوتے ہوئے اس نے اس انگلی کو اٹھا کر آسمان کی سمت بلند کیا تھا۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا عزیزہ، تم نے میرا بھروسہ توڑا۔ لالچ نے تمہیں اندھا کر دیا ہے تون، اللہ کا خوف کرو۔ اللہ کا خوف کر کے ہی میں نے سب کو آزاد چھوڑ دیا تھا، لیکن تم، میں نے اپنا کوئی عہد نہیں توڑا، لیکن تم توڑ رہے ہو۔ وہ ہمیشہ اسے وہاں چوٹ پہنچاتا رہا تھا جہاں سے تڑپ کر وہ اسے خزانہ نکال کر دیتی رہی تھی۔ وہ اب بھی اسی جگہ چوٹ پہنچا رہا تھا جہاں سے تڑپ کر وہ اسے خزانہ نکال کر دینے کا عہد کرنے والی تھی۔ وہ کہے گی کہ میں تمہیں سارا جنگل خزانہ کر دوں گی، سارا جہاں کھود ڈالوں گی، میری یہ انگلی چھوڑ دو۔ وہ کہے گی ورنہ میری شہادت چھوڑ دو تون، بس یہ ایک۔ ابن موسیٰ نے اپنا کارواں باہر ڈھونڈا، لیکن اسے اپنا ایک بھی حاجی نہیں ملا تھا۔ صحرا کے بدوؤں سے دو بدو جنگ ہو چکی تھی، خلیفہ نے اس کی سرپرستی کی تھی، بہت سو کا صفایا کر دیا اس نے، لیکن جب تک دنیا قائم ہے، چور، ڈاکو، لٹیرے، قاتل یہ پیدا ہوتے ہی رہیں گے، سانس لیں گے، سانسیں کاٹ دیں گے، کیونکہ اگر چور، لٹیرے نہ ہوں تو امیر اور رہبر بھی نہ ہوں۔ دنیا بری جگہ نہیں، دنیا بروں اور اچھوں سے بھری جگہ ہے۔ امیر کارواں نے اپنا نعرہ حق بلند رکھا تھا، وہ امام کعبہ سے مل چکا تھا، ان سے خطبوں میں دین حق کی تشریح کی درخواست کر چکا تھا۔ وہ خود بھی سرزمین حجاز میں رہنے لگا تھا، ہر سال حاجیوں کے لیے پانی، خیموں کا انتظام دیکھتا تھا۔ وہ کارواں کا امیر نہیں بن سکتا تھا، بننا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ حاجیوں کا خدمتگار بن چکا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا جو حاجی اسے ساری دنیا کھنگال کر بھی نہیں ملے تھے، وہ یہاں ضرور مل جائیں گے۔ جو حج کے لیے نکلے تھے وہ حج کی سعادت ضرور پا جائیں گے۔ مل جانے کے لیے بچھڑ جانا ضروری ہے۔ خوشی سے اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ بھاگی ہوئی مراد کے پاس باغ میں آئی تھی، جہاں وہ پھلوں کی دیکھ بھال کا کام کرتا تھا، لیکن بیماری جا چکی تھی۔ وہ اتنا تندرست تو ہو ہی چکا تھا کہ رزق حلال کما سکتا۔ مراد، جس گھر میں میں کام کرنے کے لیے جاتی ہوں، انہوں نے قرعے میں میرا نام لکھ لیا ہے، اور تمہارا بھی۔ کس لیے میری جنت؟ طواف محبت کے لیے، لبیک کے لیے، اس کے گھر حاضری کے لیے مراد۔ کہتے کہتے وہ خوشی سے رو پڑی تھی۔ کسوۃ الکعبہ کے لیے، کسوہ کے لیے وہ مدرسے میں داخل کر لی گئی تھی۔ جو پہلے پیچھے رہ گئے تھے وہ اب پیچھے نہیں رہے تھے۔ باقی بچیوں کے ساتھ وہ کسوۃ الکعبہ کی تیاری میں مصروف ہو چکی تھی، اور آمنہ اس نے حج کی تیاری کرنا شروع کر دی تھی۔ اس نے 7 سال اعمال حج جمع کیے تھے۔ سفر حج کے لیے نیت حج میں اس نے رب کی محبت کے طواف کیے تھے، طواف عشق۔ وہ جنگل میں ہوش سے بیگانہ پڑی تھی، سارا جنگل پرندوں کی آوازوں سے گونج رہا تھا، دلدل زمین پر شور برپا تھا، ایسا لگتا تھا جنگل پر بدوؤں کا حملہ ہو چکا ہے۔
ہر چیز مٹ جانے کو ہے، ہر چیز پھٹ جانے کو ہے، ہر انسان ہلاک ہو جانے کو ہے۔ آمنہ اور عزیزہ وہ اس کے سر پر کھڑی تھیں، اس کا منہ تھپک رہی تھیں۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، بہت، وہ رو رو کر کہہ رہی تھی۔ اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اس کے منہ میں پانی ڈالا جا رہا تھا۔ اس کی شہادت کی انگلی بچ گئی تھی جس کی قیمت میں اس نے اپنی غلامی دی تھی۔ وہ تون سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی تھی، اپنا عہد نبھانے کے لیے تیار تھی، خزانے کی مشقت جھیلنے کے لیے بھی تیار تھی، لیکن ایسے نہیں۔ وہ 3 دن تک جنگل میں بھاگتی رہی تھی، پھر نقاہت سے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جنگل رات ہوا تھا، جنگل دن ہوا تھا، جنگل بارش ہوا تھا، جنگل دلدل ہوا تھا، جنگل گواہ ہوا تھا اس عظمت کا جسے عزیزہ نے خود کو قربان کر کے پایا تھا۔ گھنا جنگل، دانا جنگل، خزانوں سے بھرا جنگل۔ جن غلاموں کو اس نے آزاد کروایا تھا ان غلاموں نے اسے بھی آزاد کروا دیا تھا۔ تون اور اس کے خزانے ضبط کر لیے گئے تھے۔ اسے شہر کے ایک دانا کے گھر میں رہنے کی جگہ ملی تھی۔ یہیں تون کے جنگل سے آزاد ہوئی آمنہ اور جنت بھی رہ رہی تھیں۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو پھر سے اس جنگل میں گئی تھی۔ اب وہ آزاد اور تندرست تھی، اب وہ خود مختار اور دانا تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر زمین میں ہاتھ ڈالا۔ اس کی نیت بڑی شفاف تھی، اس کی نیت بڑی پاک تھی۔ زمین، اس نے کبھی شفاف دلوں کے شفاف نیت ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اس کی 10 انگلیوں میں سے 4 انگلیاں بچی تھیں، انہی سے وہ زمین کھود رہی تھی۔ 10ویں دن وہ شہر کے میدان کارواں میں امیر کارواں کے پاس آئی تھی۔ وہ حج پر جانے والوں کے نام درج کر رہا تھا۔ یہ ان لوگوں کا سفر حج کا خرچ جو جانا چاہتے ہیں لیکن جا نہیں سکتے، جو نیت رکھتے ہیں لیکن زیادہ سفر نہیں رکھتے۔ اس نے ایک بیش قیمت ہیرا امیر کارواں کے سامنے رکھا، اور پھر دوسرا، اور یہ ان حاجیوں کے لیے جو جانا چاہتے ہیں لیکن کارواں سے نکال دیے جاتے ہیں، آمنہ کے لیے، جنت کے لیے اور عزیزہ کے لیے۔ اب انہیں نہ نکالنا امیر، اب انہیں حج پر جانے دینا، انہیں ان کے رب کے گھر کا طواف کر لینے دینا، وہ نیک ہوں یا بد۔ اب انہیں ان کے گناہوں سے نہ پکارنا، اب کسی کو انہیں کنکر نہ مارنے دینا۔ کاروان حج کے حاجیوں سے کہہ دینا، جو حج کرتا ہے وہ رب کے لیے کرتا ہے، اور اگر رب ہاتھ پکڑ کر باہر نہ نکالے تو تم بھی نہ نکالنا۔ انہیں بتا دینا امیر کہ حج ہر صاحب چاہت پر فرض ہے، ہر آمنہ پر، ہر جنت پر اور ہر عزیزہ پر۔ وہ ہمارا رب ہے، اس کی محبت کا طواف ہر بندے پر فرض ہے، کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ حج فرض ہے صاحب چاہت پر، صاحب عمل پر، صاحب بیدار پر۔ یہ فرض ہے صاحب حق پر، حق پر، حق پر۔ سرزمین حجاز پر کارواں اور قافلے آ رہے تھے۔ ہر طرف سوار اور سواریاں تھیں، ہر طرف حاجی اور ان کی نم آنکھیں تھیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں وہ اپنی سواری لے کر کارواں سے الگ ہو جائیں۔ ایک آواز بلند ہوئی۔ جنت نے سہم کر مراد کو دیکھا تھا۔ تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ کوئی خاص وجہ ہوگی، مراد نے تسلی دی۔ خاص وجہ ہی ہوتی ہے جو کاروانوں میں صرف چند نام پکارے جاتے ہیں، انہیں الگ کیا جاتا ہے۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ تم خوامخواہ وہم کر رہی ہو۔ وہ وہم نہیں کر رہی تھی، اس کا نام پکارا جا رہا تھا۔ جنت، جنت، جنت بنت درویش۔ نیچے اتر کر مراد جنت کے اونٹ کی مہار تھام کر کارواں میں سے دور آگے لے کر جانے لگا۔ وہ بہت پیچھے تھی، بہت پیچھے، دمشق سے آئی تھی۔ کارواں کسوت الکعبہ کے ساتھ اس تک ایک آواز آئی تھی، آمنہ، آمنہ بنت درویش، ان کی سواری کہاں ہے؟ کسوہ پیچھے دمشق میں رہ چکی تھی۔ وہ عالم اسلام کے دوسرے بڑے کارواں کے ساتھ اکیلی آئی تھی۔ اسے اعزازی طور پر بھیجا گیا تھا۔ پھر اتنی عزت پر بھی اس کا نام ایسے کیوں پکارا جا رہا تھا؟ اسے کارواں سے الگ کیوں کرا جا رہا ہے؟ سرزمین حجاز پر صبح و شام ہر حاجی کا استقبال کیا جاتا تھا۔ جس راستے پر کھڑے ہو کر ان کے لیے ہاتھ بلند کیے جاتے تھے انہیں خوش آمدید کہا جاتا تھا۔ اس راستے پر ابن موسیٰ بھی کھڑا ہوتا تھا، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوتے تھے۔ امام کعبہ کی اجازت سے وہ آنے والوں سے آواز بلند یہ درخواست کرتے تھے، ہر سال کرتے تھے کہ جن کے نام پکار رہے ہیں وہ حجاج کارواں سے الگ ہو جائیں۔ وہ حاجی، وہ 3 حاجی، وہ امیر کے حاجی۔ امیر کارواں اپنا کارواں ڈھونڈ رہا ہے۔ امیر کارواں حج کرنا چاہتا ہے۔ امیر کارواں وہ صاحب حق ہونا چاہتا ہے۔
عزیزہ بنت درویش، عزیزہ بنت درویش۔ دور سے، بہت دور سے، عہد کے 7 سالوں سے، صبر کے 7 جہاں سے، عزیزہ، عزیزہ بنت درویش۔ سعی کی دوڑ سے، رضا کے وقوف سے ان کی سواریاں کارواں سے الگ ہوئیں۔ سارا کارواں رکا ہوا تھا، ایک ان کے 3 اونٹ چل رہے تھے، آمنہ، جنت، عزیزہ۔ ہر سال ابن موسیٰ ہر کارواں، ہر قافلے میں یہ نام بلند کرتا تھا۔ ہر سال وہ آنے والے حجاج کا انتظار کرتا تھا۔ 3 اونٹ کارواں سے الگ ہوئے تو وہ چٹان جیسا مرد، وہ ڈگمگا گیا۔ وہ اپنی آنکھیں نہیں جھپک سکا تھا، اس کا دل کیسے کانپ اٹھا تھا۔ میرا حق آ گیا، میرا کارواں آ گیا۔ آنکھوں میں نمکین ستارے تھے۔ ابن موسیٰ، امیر کارواں، وہ لپک کر تیزی سے اپنے کارواں کی طرف بڑھا۔ مراد کے ہاتھ سے جنت کے اونٹ کی مہار تھامی، اور پھر آمنہ کے اونٹ کی، اور پھر عزیزہ کے اونٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو رو رو کر دیکھ رہی تھیں۔ امیر الحج، امیر کارواں، عزیزہ نے یہ نام پکارا تھا۔ میرا کارواں، میرا کارواں۔ امیر کارواں نے اپنا لقب، اپنا مقام پا لیا تھا۔ ایک وہ کارواں تھا جس سے وہ اونٹ سے اتار دی گئی تھی، ایک یہ کارواں تھا، اونٹ کی مہار امیر الحج نے، امیر کارواں نے خود نام رکھی تھی۔ وقت بدلتا ہے، حق آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ حق آیا، حج ہوا۔ امام کعبہ نے امیر کارواں ابن موسیٰ اور خاتون کارواں عزیزہ کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ امیر کا فوت شدہ دل عزیزہ کے قبولہ میں دفن ہو گیا۔ اللہ کے ساتھ معاملات طے پا چکے تھے۔ امیر حیات نے امیر کارواں کو عزیزہ کے لیے پسند کیا تھا، لیکن اس سے پہلے امیر کارواں نے اپنے 3 حاجیوں کے ساتھ حج ادا کیا تھا۔ وہ تینوں اپنے رب کا گھر کا طواف کر رہی تھیں، لبیک کہہ رہی تھیں، اور لبیک کہہ رہا تھا کلام حق کہ وہ جو ہمارا رب ہے، اس کی محبت کا طواف ہر ذی روح پر فرض ہے۔ جی تو دوستوں، آپ کو ناول کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں جس نے بھی یہ ناول پڑھا ہے، سنا ہے، وہ روئے بغیر نہیں رہ سکا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے وہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حق پر قائم رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک دوسرے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔